अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, कहाँ से शुरू करें? क्या ईद के पहले दिन से शुरू करें, ईद के दूसरे दिन से शुरू करें, ईद के तीसरे दिन से शुरू करें, या आज ईद के चौथे दिन का जिक्र करें? पिछले 3 दिन हम ईद की मुबारकबाद देते और वसूल करते हमारी गुजर गई, लेकिन अगर देखा जाए तो दिली तौर पर एक दिन भी शायद सुकून का नसीब ना हुआ हो इस मुल्क के अवाम को। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लाकानूनियत बढ़ रही है, जिस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ रहे हैं, क़त्ल आम बढ़ रहा है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, तो इसमें कोई भी शख्स शायद ऐसा नहीं होगा जिसने सुकून के साथ ईद मनाई। और ख़ासकर अगर उनकी बात करें कि जिनके प्यारों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का निशाना बना दिया गया, चाहे हम बात करें नौशकी के वाक़े की, चाहे हम बात करें भावल नगर के वाक़े की, चाहे हम बात करें कराची के वाक़यात की, और चाहे हम बात करें मिल्लत एक्सप्रेस के उस वाक़े की, चाहे हम बात करें कराची एयरपोर्ट पर पेश आने वाले ASF के जो एक एहलकार के हाथों। मैं मुख्तसरन अगर बताती चलूँ तो 7 अप्रैल को 2024 अप्रैल की हम बात करें, कराची से फैसलाबाद जाने वाली एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार का खातून और एक बच्चे पर तशद्दुद। वाक़े में हैदराबाद के करीब बस जब हैदराबाद आया तो वीडियो दो मंजर आम पर आई, जिसमें खातून को ये कहते सुना जा रहा है कि उसको मार क्यों रहे हो, मारो नहीं मारो नहीं। वीडियो वायरल हो गया, कांस्टेबल मीर हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और इत्तलात ये है कि उस जमानत पर रिहा भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जो वो बेहिसी हमारी कौम के अंदर सराहियत कर गई है, उसका क्या? हैरत की बात है कि एक पुलिस एहलकार एक औरत को पुरतशद्दुद निशाना बना रहा है कार्रवाई का, उसको मार कूट कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन कोई मज़ाहमत करने को तैयार नहीं है और सब इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बेहिसी है या नमनेस है, मुझे नहीं पता कि इसको हमें क्या नाम देना चाहिए। और उस औरत का कसूर था, वो ये था कि उसने टिकट नहीं लिया था, लेकिन क्या टिकट ना लेना, कानून हाथ में लेना उस औरत पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त देता है, उस पर हाथ उठाने की इजाज़त देता है? फिर आगे चलते हैं। 12 अप्रैल को ही तो कराची एयरपोर्ट पे बाप के इस्तकबाल की एक नन्ही सी बच्ची आई हुई थी, जिसको ASF के एहलकार ने बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। लिटरली उसको बालों से पकड़कर फेंका है और बच्ची दूर जाकर गिरी है। बच्ची का वालिद बैरून मुल्क से कराची पहुंचा था, जिसे देखने बच्ची वालिद की जानिब दौड़ी और उसने एहलकार ने बालों से पकड़कर ज़मीन पे उसको पटक दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी ट्रेनिंग है या ये कौन सा वहशी जानवर हमारे अंदर सराहियत कर गया है, या हमारे अंदर कोई सेंस ही नहीं रहा है कि किस तरह से चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन जब एक सिस्टम चल पड़ता है ना, मुल्क में लाकानूनियत और लॉलेसनेस जगह बना लेती है, तो फिर सब उसको अपना हक समझकर करने लग जाते हैं। उसके बाद कराची शहर की हम क्या रोयदाद सुनाएं। कराची में ईद पर भी डकैती और शहरियों की हलाकत के वाक़यात होते रहे। मज़ामत पर 2 बच्चों का बाप कत्ल कर दिया गया। 35 साल तुराब जैदी दोस्त के हमरा ATM से पैसे निकाल कर निकला था। 2 मोटरसाइकिल सवारों पर 4 मुलजमान ने लूट मार के दौरान फायरिंग कर दी, बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया। 25,000 रुपये के लिए आपने एक जवान और अकलौता बेटा किसी घर का मार दिया और उसके बच्चों को आपने यतीम कर दिया ईद के दूसरे दिन। और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, वो शाबाश दे रहे थे आज तमाम लोगों को, अपने स्टाफ को, सबको, कि जी बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और हैरत की बात है, ये वही वज़ीर दाखिला जो कहते हैं मुल्क तो चलता रहता है, ज़िंदगी तो चलती रहती है, जाए ना पूछे ना उस बाप से जिसका इकलौता बेटे को अपने सड़क पर मार दिया डाकुओं ने, क्या उनके घर ज़िंदगी चल रही है? बहरहाल फिर 12 अप्रैल को ही कराची में डाकू राज की तरह रवा साल डाकुओं की फायरिंग से मरने वालों की तादाद 59 तक जा पहुंची है। सिर्फ रमज़ान के महीने में 17 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के 6,780 वारदातें हुई हैं, 20 गाड़ियां छिनी हैं, 130 से ज़ायद चोरी की गई हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कच्चे के इलाके पे, जहाँ पे कराची में डकैतियों के दौरान फिर सिंध के कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के बावजूद हमें बताया जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर भी वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है, सिंध पुलिस भी ऑपरेशन कर रही है। पुलिस मोबाइल में जदीद असले के साथ टिकटॉक बना रहे हैं। डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर जदीद हथियारों के साथ सवार होने की वीडियो वायरल हुई। पुलिस राय के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले डाकू का ताल्लुक बोड़ो सोलंगी गैंग से है। वीडियो में बदनाम डाकू आशिक सोलंगी समेत लोगों को देखा जा सकता है और ये इसका भाई है। सोलंगी गैंग का शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर में ये कार्रवाइयाँ करता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, बड़े धड़ल्ले से अब टिकटॉक बना रहे हैं। इसी तरह फिर 13 अप्रैल को आज यानी कोयटा से तख्तान जाने वाली बस से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को बाकायदा शनाख्त करके अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। 12 अप्रैल की रात 10 से 12 मुसल्लह अफराद ने नौशकी
کہ تفتان شارہ N40 پر ناکہ بندی کی اور تفتان جانے والی بس کو روک کر مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے، 9 مسافروں کو اغوا کیا۔ مسافروں کی لاشیں پہاڑی کے قریب پل کے نیچے سے ملی۔ مرنے والوں کا تعلق منڈی بہاؤدین گجرانوالہ وزیر آباد سے ہے۔ نوشکی میں فوجی شاہراہ پر پولیس پر بھی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد یہاں پر جاں بحق ہو گئے۔ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے اس قانون کا۔ کراچی کے ذرا ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو ڈکیتی اور قتل کے واقعہ ہوا۔ ہمارے ساتھ ظفر عباس موجود ہیں، سوشل ورکر ہیں، فاؤنڈر ہیں JDC کے۔ السلام علیکم ظفر عباس۔ جی وعلیکم السلام۔ ظفر عباس، ہم آئے دن لٹرلی، کیونکہ میرا تعلق خود بھی کراچی سے ہے، تو جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا کہنے کو، تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے معاملے پر آواز اٹھائیں۔ سنا کیا گزری کراچی پر؟ دیکھیں، رمضان میں جن 17 لوگوں کو ڈکیتوں نے مار دیا، وہ 17 خاندانوں میں قیامت تھی۔ وہ ان کے پاس 17 خاندانوں کی عید نہیں ہوئی۔ اور دیکھیں، ڈکیتوں نے جو چھینا وہ تو چھینا، لیکن ڈکیت جو پیسے لے گئے وہ تو لے گئے، لیکن کسی کے گھر میں میت کیسے بیچ کے چلے گئے؟ میں نے ابھی ایک اور گن شاٹ جو ڈکیت جن کو مار کے گئے تھے، میں ان کے گھر گیا، ان کے 3 یتیم بچے تھے، میں نے وہاں کھڑے ہو کے بولا کہ دیکھیں، ہمارا کوئی بھی محافظ ہو، پولیس والا ہو یا کوئی بھی، جب اگر وہ اپنے دوران ڈیوٹی شہید ہوتا ہے تو اس کو حکومت 1 کروڑ روپے اور دیگر مراد دیتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کی محافظت پہ کھڑے ہیں، جن کی حفاظت پہ کھڑے ہیں، اگر انہی کو کوئی آگے مار کے چلا جائے تو 1 روپیہ بھی کوئی نہیں دے گا، نہ کوئی ان کے لیے پلاٹ، نہ نوکری، کچھ بھی نہیں۔ آج جب میں اس فیملی کے پاس گیا جس کے بیٹے کو عید کے دن مارا ہے، اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا، اور بڑی سٹرگل کی اس فیملی نے اب جا کے ایک اچھی جگہ پر گھر لیا، کرائے کے اوپر فلیٹ لیا 11ویں منزل پر۔ صرف عید کے دوسرے دن کے رشتہ دار آ رہے ہیں بچوں کو عیدی دینے کے، نیچے اپنی فلیٹ کے نیچے آتا ہے، پیسے نکالتا ہے، مار دیتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، آج ان کا والد اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر، بچہ جہاں مرا تھا، جہاں لوگوں نے پتھر لگا دیے تھے، اس کا خون پڑا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا تھا مٹی۔ اور اس کی بیوہ مجھ سے ایک بات بولتی ہے کہ خالی مجھے اس بات کا جواب دو، میرا شوہر گولیاں کھانے کے بعد سڑک پہ تڑپتا رہا، مر گیا، اس کی لاش پڑی رہی، اتنا ٹریفک گزرا ہے، بائکوں والے، گاڑیوں والے لوگ دیکھتے ہوئے، کسی نے میرے شوہر کی باڈی اٹھا کے چبوترے میں سائڈ پہ کیوں نہیں رکھی؟ ان کا رونا یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا مہینہ کیسے گزرے گا۔ ماں باپ کہہ رہے میرا صرف ایک بیٹا تھا، بیوی کہہ رہی ہے میرے 3 بچے ہیں، ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا آگے ہوگا کیا؟ سرکاری ملازمت آپ کو پتہ ہے کراچی والوں کو نہیں ملتی ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس صورتحال میں جب ہر دوسرے گھر میں لاشیں پہنچ رہی ہیں، کون نہیں جانتا اس شہر میں ہزاروں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو گئیں، ان کا مسلک پسند نہیں آیا لوگوں کو، ان کی زبان پسند نہیں آئی۔ کبھی فرقے کے نام پہ قتل عام، کبھی زبان کے نام پہ قتل عام، کبھی فرقے کے نام پہ دھماکے، کبھی زبان کے نام پہ ٹارگٹ کلنگ۔ اب جب یہ رکا تو اب ڈکیت گھر گھر لاشیں بھیج رہے ہیں۔ جائے نا ان سے پوچھیں، اس بچی کو میں نے گود میں اٹھایا، میں کانپ گیا ابھی 1 گھنٹے پہلے، جس کے باپ کو مارا عید کے دوسرے دن۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہو بیٹا؟ بولی پاپا سے مل کے آ رہے ہیں۔ میں سمجھا شاید بچی ایسے ہی بول رہی ہے، 4 سال کی بچی ہے۔ تو پیچھے اس کی دادی نے بتایا ہم قبرستان سے آ رہے ہیں۔ اس بچی نے اگلی بات کیا بولی؟ اس نے بولا چیف جسٹس آف پاکستان انکل میرے پاپا کو لا دیں۔ میں کہتا ہوں 25,000 کے لیے مارا نا اس کے باپ کو، 25 کروڑ روپے میں چندہ جمع کر کے دیتا ہوں سب کو، اس کے باپ کو لا دو۔ ایک بیٹا تھا اپنے والدین کا، ان 3 بچوں کا باپ تھا۔ ایسے دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی مذہبی تہوار آئے، خوشی کا تہوار آئے تو آپ کے گھروں میں جوانوں کی لاشیں بیچی جائیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر تو کوئی آیا بھی نہیں۔ اچھا ظفر عباس، یہ تو ایک تو عوام کی جس بیسک آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو ہم اتنے نم ہو چکے ہیں یا ہم اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ ہم چاہے ASF کا اس اہلکار کا واقعہ ہو جس نے بچے کو اٹھا کے پٹک دیا ہو، یا ٹرین میں وہ ایک جو پولیس اہلکار وہ ایک عورت پہ تشدد کر رہا ہے، بچی پہ تشدد کر رہا ہے، لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، پھر جس کا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ زمین پہ گرا، گولیوں سے زخمی، خون بہتا رہا، تڑپتا رہا، کسی نے اس کو اٹھایا نہیں۔ ایک طرف تو یہ عوام کی بے حسی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دوسری طرف جو حکومت کی بے حسی، ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا پہلے انہوں نے کہا کہ جی زندگی تو چلتی رہتی ہے، کام تو نہیں رکتے، اور میڈیا بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ تو کیا یہ سندھ حکومت نے کبھی کراچی کے لوگوں کو اون کیا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، میڈیا نے تو کچھ دکھایا ہی نہیں ہے۔ اگر میڈیا دکھاتا کہ اکلوتا باپ کیسے رو رہا ہے، جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا، جس کی پوری زندگی بھر کی کمائی ماری گئی ہے، وہ رو کیسے رہا ہے، اس کے بیٹے کا جو خون جم گیا تھا نا سڑک کے اوپر، جس کے ارد گرد لوگوں نے پتھر لگائے تھے،
کسی نے اس کے بیٹے کے خون پہ مٹی ڈالنا گوارا نہیں کی. آج اس باپ نے آ کے مٹی ڈالی ہے کہ میرے بیٹے کا خون ہے جس کی میں میت دفنا چکا ہوں. بات سمپل سی ہے. میڈیا اگر سب کچھ دکھا دیتا تو شاید یہ رک جاتا. میڈیا نے بھی تو اپنا کردار ادا نہیں کیا. کتنے 17 گھروں میں تو رمضان میں لاشیں گئی ہیں کراچی میں جن کے بچوں کو مارا ہے. کسی کا باپ مرا, کسی کا بھائی مرا, کسی کا اکلوتا گھر کا سہارا مرا. کتنی بہنیں جنہوں نے عید نہیں منائی, کتنی مائیں جنہوں نے. ایسا کہاں ہوتا ہے کہ سال کے اندر ابھی چوتھا مہینہ چل رہا ہو اور 65 لوگ 62 لوگ مار دیے جائیں؟ کیوں جی؟ ڈکیت آئے تھے. یہ کون سے ڈکیت ہیں؟ لیکن ایسے میں مجھے حکومت کا رول بھی بتائیں نا ظفر عباس, کہ حکومت کے کانوں پہ جھوٹ کیوں نہیں رینگتی؟ آپ تو اتنے ویڈیوز اگر حکومت آج سے یہ اعلان کر دے کہ جس علاقے میں سنگل ڈکیتی ہوگی, غریب معطل نہیں ہوگا, فلاں افسر معطل ہوگا, فلاں سب سے بڑا افسر معطل ہوگا, ہم بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا. اور ایک اور بات دیکھیں سنجیدگی سے, میں آپ کے ذریعے میسج دے رہا ہوں, مجھے یہ تو بتائیں کہ تھانے میں سٹاف کتنا ہے؟ بھائی یہ فلاں علاقے کا تھانہ ہے, اس کے علاقے کی آبادی ہے بالفرض 8 لاکھ, سپاہی کتنے ہیں؟ بالکل جی 12. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ظفر عباس صاحب, ٹائم کی کمی ہے لیکن بہرحال میں چاہ رہی تھی کہ تو اتنا بڑا علاقہ ہے کس کے دم پہ؟ ویری ٹرو. تو میں پہلے بولوں گا حکومت کم سے کم تھانوں کو سپاہی تو دے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ظفر عباس. ٹائم کی کمی ہے, پروگرام میں آگے بھی بڑھنا ہے. ذرا باول نگر میں کیا واقعہ ہوا, اور اس میں بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بیانیہ بنا رہا ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے, بہت بڑا چڑھا کے واقعہ بتا رہا ہے. معمولی سا واقعہ تھا, بات ختم ہو گئی. لیکن بے شک بات ختم ہو گئی ہوگی یا کرا لی گئی ہوگی, لیکن کیا یہ واقعہ معمولی تھا؟ اور اگر پولیس کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے ایس او پیز فالو نہیں کیے تھے جو کہ پنجاب کے آئی جی صاحب پر فرما رہے تھے, تو کیا پولیس نے صرف اس کیس میں ایس او پیز فالو نہیں کیے تھے؟ اس سے پہلے جو چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا, ہم دیکھتے رہے, اس سے تمام ایس او پیز فالو تھے. تو جہاں جس کے خلاف ایس او پیز فالو نہیں ہوتے ان کو یہ سب کرنے کی اجازت ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس پہ بات کریں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس لاقانونیت کے راج کی ہم اس ملک میں بات کر رہے ہیں, ملک کے تمام شہروں میں, تمام صوبوں میں اس کا کھل کر راج ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اس کو صرف ایک معمولی واقعہ کہہ کے مٹی ڈال دینا ممکن ہے یا مناسب ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ذرا جو باول نگر والا واقعہ ہوا اس پہ آئی جی پنجاب صاحب کیا فرما رہے تھے, ذرا کوئی سنتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. باول نگر کا واقعہ ہوا اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور سوشل میڈیا پہ ایسا طوفان بدتمیزی کیا گیا جیسے خدا نخواستہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پولیس کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی اداروں کے درمیان میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہم نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنائے, تھانوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا. تو اس کے اندر سپس کے کچھ پروٹوکالز بھی تھے. ہماری ریڈز کے اوپر اور حوالات کے اندر ایس او پی اور پروٹوکال کو فالو نہ کیا گیا, اور اس فالو نہ کرنے کی وجہ سے ایک ری ایکشن آیا. جو انڈیویجول غلطی کسی بھی ادارے کی طرف سے ہو, کہیں سے بھی قانون ٹوٹا ہو یا ہاتھ میں لیا گیا ہو, اس کا ایک طریقہ کار ہے. دونوں ادارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹل ایکشن کا آغاز کر چکے ہیں. جہاں جو غلط ہوگا اور قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہوگا یا ایس او پی کو توڑا گیا ہوگا, اس کے خلاف کارروائی کی جائے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پنجاب پولیس اور تمام وردی والے اکٹھے ہو کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور پاکستان کو محفوظ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب, سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اظہر صدیق صاحب لا ایکسپرٹ, اور ماجد نظامی سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینالسٹ, پولیٹیکل اینالسٹ. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب, آپ سے بات کا آغاز کیے لیتی ہوں. جس طرح سے ابھی یہ آئی جی پنجاب صاحب فرما رہے تھے, مجھے باول نگر واقعے کی بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب دیکھا, ہم نے سب سنا, ہم نے وہ ویژولز دیکھے. ہم یہ نہیں کہتے سوشل میڈیا نے کم دکھایا, زیادہ دکھایا, کسی نے کیا بولا, کسی نے کیا پروپیگنڈا کیا. ہم تو صرف ان پہ یقین رکھتے ہیں جو ہم نے ویژولز دیکھے. اور ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کدھر وہ ایس او پیز فالو ہوتے ہیں. بٹ جنرل صاحب, آپ کی نظر میں بھی کیا یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے, بس آپس میں معاملہ طے ہو گیا, دونوں نے زندہ باد فوج اور زندہ باد پولیس کے نعرے لگا دیے, بات ختم؟ جی نہیں, ایسے تو میرے خیال نعروں سے تو بات ختم نہیں ہو گئی ہے. اور واقعہ دیکھیے, پولیس کے اور فوجی جوانوں کے درمیان ترخیاں ماضی میں بھی ہوتی رہتی ہیں. یہ بائی ایز سچ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. لیکن جو مسائل بنے ہیں وہ اس لیے کہ پنجاب پولیس کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہر جگہ جس طریقے سے
یہ گزشتہ تقریباً 2-2.5-3 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں. جہاں دل کیا ڈاکہ ڈال دیا, جہاں دل کیا دھاوا بول دیا. اس قسم کا جو رویہ ہے, اس کا یہ ریئیکشن کسی کی طرف سے آنا تھا, جو عوام بھی دکھا رہے ہیں, اور یہ فوج کی طرف سے ریئیکشن آیا. اور جو ریئیکشن آیا فوج, اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط آیا, زیادہ آیا, کم آیا. لیکن ایز سچ جو اس کی وجوہات ہیں وہ ہمیں زیادہ ہمارے لیے پریشان کن ہیں. وہ اس لیے کہ کیا ہمارے پنجاب کے آئی جی صاحب کی میں بات سنی, انہوں نے اچھی بات کی, انہوں نے, وہ ادارے کے سربراہ ہیں, اور لیکن وہ یہ جانتے ہیں اور سب دنیا جانتی ہے کہ خاص طریقہ کار ہے, واضح ہے, لیٹ ڈاؤن ہے. اگر آپ کو کسی پولیس میں شکایت ہے کسی فوجی اہلکار کے خلاف, تو وہ فوجی جو اس کے ہیڈ کوارٹر اس کو اطلاع دی جاتی ہے. فوجی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو پولیس کے حوالے کرنے کا طریقہ کار ہے, اس کو ہو جاتا ہے, کام چلنا شروع ہو جاتا ہے. انکوائریز ہوتی ہیں, اب بھی انکوائری ہو جائے گی. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جس کی وجہ سے اس کی تشہیر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, یہاں پر میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کی بہت بڑا فیلور ہے. وہ فیلور یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پیچھے لیٹ بیک ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا ریئیکشن آئے گا. سوشل میڈیا میں ہر آدمی اپنی اپنی بساط, اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس واقعے کو رنگ عطا کرے گا, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا یہ واقعہ ہوا ہے. واقعہ ہے بڑا, لیکن اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ کو غور کرنے کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ جو لوگ تو پولیس کے خلاف ہیں وہ پولیس کے خلاف پھٹ پڑے ہیں, جو لوگ فوج کے خلاف بولتے رہے ہیں وہ فوج کے خلاف پھٹ پڑے ہیں, اور لوگ اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ واقعہ ہونے کے بعد اس کا جو ڈیمیج کنٹرول تھا وہ کرنے کے لیے جو کچھ بھی میجر چاہیے تھے پنجاب حکومت کو, اس میں ناکام رہی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اٹھائے گا اس کو, آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اپنی مرضی کا رنگ دے گا اس کو. تو پنجاب حکومت نے اتنا بڑا جو محکمہ اطلاعات پالا ہوا ہے, پولیس کا اپنا بہت بڑا ایک اس قسم کا محکمہ ہے, اتنے بڑے بڑے ہم نے وزراء رکھے ہوئے ہیں, اتنے پیسے مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ کہاں تھے اس میں؟ یہ اس طریقے سے بھی اگر آپ اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت ہماری جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اپنی ذاتی یا اپنی لمیٹڈ پارٹی تشہیر کے علاوہ سے آگے کام کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی کرتی ہیں. وہ بالکل اس ٹھیک ہے. قسم کے جی اچھا جی بالکل درست فرما رہے ہیں. جنرل صاحب میں آپ کی طرح دوبارہ آؤں گی, لیکن ماجد نظامی صاحب ذرا آپ کے پاس بھی آتے ہیں. تو میں نے جو سوشل میڈیا پر دیکھا, لوگوں کی ہمدردیاں نہ تو کسی ایک ادارے کی طرف دیکھی نہیں. لوگ پنجاب پولیس کو زیادہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ دیکھا جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے آج وہ آپ کے ساتھ ہو گیا. اور دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ جی کچھ لوگوں کا ادارے کا وہ نہیں ہے اس میں ڈیفینیٹلی, لیکن کچھ لوگوں کا اس میں جو ہے وہ قصور ہے, وہ اس کے ذمہ دار ہے. لیکن سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں, مریم نواز صاحبہ کہاں ہیں؟ چیف منسٹر پنجاب کہاں پر ہیں؟ ماجد نظامی ذرا مجھے یہ تو بتائیے. ایک ایس این پولیس والے کو بڑی شاباشیں دے رہی تھی, رول آف لاء کی وہ بہت بات کرتی ہیں, اتنے بڑے واقعے پہ خاموشی کیوں تھی؟ اور کیا یہ واقعہ بڑا تھا, چھوٹا تھا, معمولی تھا, اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی؟ ہاؤ یو سی دس؟ جی بہت شکریہ. میں اسے بالکل معمولی واقعہ نہیں سمجھتا, اور یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جو بھی معاشرے ہیں, جو ملک ہیں, وہ قانون کی عملداری سے, قانون کی حکمرانی سے ہی چلتے ہیں. افراد کی غلطیوں پر, ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے سے کسی ادارے کا کوئی وقار بلند نہیں ہوتا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. میں آپ کو مختصراً ایک مثال دوں گا. 90 کی دہائی میں سندھ میں پاک فوج کے ایک حاضر سروس میجر نے ایک جعلی مقابلے کے اندر 11 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا, اور الزام یہ لگایا تھا کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں, اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف بھی مبارکباد دینے پہنچے تھے. لیکن بعد میں جب معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ یہ سب لوگ بے گناہ تھے. اس کے بعد اس کا کورٹ مارشل ہوا, اسے میجر سے کیپٹن بنایا گیا. 4 سال یہ معاملہ چلتا رہا, اور بہرحال اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی. اس لیے یہ سمجھنا کہ مٹی ڈالنے سے یا معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے سے کوئی عوامی جذبات میں کمی ہوگی, بالکل غلط ہے. اداروں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ قانون میں بائی دا بک جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. جس کا جتنا قصور ہے اتنی اس کو سزا دی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ادارے میں یہ احساس برتری ہو یا احساس تفاخر ہو کہ ہم چونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں اس لیے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں پنجاب پولیس سے بنیادی شکایت کیا ہے؟ پنجاب پولیس سے بھی عوام کو بنیادی شکایت یہی ہے کہ جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے
تو وہ اپنے سے کمزور کے اوپر طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو طاقت کے غلط استعمال کا فلسفہ ہے، یہ سیکیورٹی گارڈ کسی کمپنی کا وہ عوام کے اوپر یہ غلط استعمال کرتا ہے. اسی طرح جیسے جیسے طاقت کا سرکل بڑا ہوتا جاتا ہے تو جو زیادہ طاقت والا ہے وہ اپنے کم طاقت والے کے اوپر یہ غلط استعمال کرتا ہے. اسی لیے ملکوں کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کو بنایا گیا ہے تاکہ کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کر سکے. معذرت کے ساتھ نہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہے، اس وقت جو صورتحال ہے نہ آئین کی حکمرانی ہے نہ قانون کی حکمرانی ہے، اور راوی کہتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، پتہ نہیں وہ راوی کون سا ہے، اس کو بھی ذرا ڈھونڈنا ہے. اظہر، معذرت واپس آؤں گی، اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم اظہر صدیق صاحب. وعلیکم السلام. اظہر صدیق صاحب، یہ ہم بات جو ہے وہ باول نگر والے واقعے کی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ بات وہی ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہ اپنے جس طرح سے ماجد صاحب بھی کہہ رہے تھے اور جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ معمولی واقعہ ہرگز نہیں ہے، کہ زیادہ طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال اس سے کم طاقت والے سے کرتا ہے. اگر ہم پنجاب پولیس کی بات کریں، وہ عوام کے ساتھ یہی کچھ کرتی آئی جو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کہیں جا کے رکے گا. ایک چھوٹا سا تنازع کا آغاز ہوا 8 اپریل کو تھانہ مدرسہ کے ایس ایچ او رضوان علی کی جانب سے فوجی اہلکار محمد خلیل کے گھر پر چھاپا ہوا، اہل خانہ کو زد و کوب کیا گیا. اب انہوں نے سوچا تھا یہ عام عوام ہوگی، جس طرح سے روتی بسورتی گھروں سے باہر نکلتی ہے، ایک ویڈیو بناتی ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ گیا. کس طرح سے آپ اس بات کو دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ نادیہ. پاکستان میں تو جنگل کا قانون رائج الوقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پچھلے 2.5-3 سالوں سے آپ نے بروٹیلٹی اتنی دیکھی ہے، یعنی یہ تو ایک نارمل بات ہے نا. یعنی آپ نے ڈیٹینشن آرڈرز، یعنی ایم پی او کے تحت جس کو ڈیٹین کرنا تھا، جس کے گھر میں کوئی گرفتاری مطلوب نہیں تھی، ان کے گھر دیکھیں، گھر توڑے گئے، ان کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے. تو یہ ایک بندے کو گرفتار کرنا ہے تو اس میں گھر کا کیا قصور ہے؟ اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے کئی آرڈرز آئے کہ باقاعدہ غیر قانونی ہراستیں جتنی ہوں اس کے اوپر باقاعدہ ہٹانے کے طور پر. لیکن ڈر اور خوف سے کون آتا ہے؟ کیا پتا تھا کہ پولیس ہے، پولیس کے پیچھے ایک اور طاقت ہے، وہ اور وہ ہر ایک کو پتا ہے وہ کون سی طاقت تھی، اور اس طاقت کو وہ ناجائز استعمال کرتے رہے. پتا تھا چیک اینڈ بیلنسز کوئی نہیں ہے. ہماری عدالتوں نے بار بار کہا. پھر یہی معاملہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، اس بروٹیلٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک ڈیپٹی کمشنر کو توہین عدالت کے اندر سزا ہوئی. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ بروٹیلٹی کی باتیں ہیں. یعنی یہ کہنا کہ پولیس یہاں، پولیس ہمارے یہاں مادر پدر آزاد ہے اور معذرت کے ساتھ، یعنی فرق صرف اتنا ہے کہ اب دیکھا جب یہ آگ کئی اور لوگوں کے گھروں تک جا رہی ہے تو پھر یہ تو ہونا تھا. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہے. اور یہ والا معاملہ آپ اتنا میں نہیں سمجھتا. اس میں سب سے جو سیریس پوائنٹ ہے نا، میں سیکنڈ پارٹ کی طرف بعد میں جاتا ہوں. جو پہلا پارٹ ہے مجھے وہ زیادہ سیریس ہے. ایک ایس ایچ او، کوئی پولیس کا پتہ نہیں کوئی ریوالور کا ایشو تھا، کس طرح گھر جا کے کیا کچھ کیا، کیا لوگوں کو مارا، کس طرح لیڈ فورس استعمال ہوئی. یہ پہلو زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ تو ایک عام سا ہے نا کہ آپ نے ایک فورس کے کسی اپنا آفیسرز کے گھر میں جا کر آپ نے زیادتی کی. یہ بات کا پہلو ہے. پہلا پہلو جو یہ ہے، اس پہلو کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے. سادہ انکوائری سے کچھ نہیں بنے گا. یہ مٹی ڈالنے والی بات ہے اور یہ مٹی ڈلنی نہیں چاہیے. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو. اور وہاں پر اور یہ ایک میں اور تقاضا کر دوں آپ کو، میں تو بہت عرصے سے آپ نے جتنی گرفتاریاں دیکھی، آپ نے دیکھی ہاتھ کڑیاں لگائی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھے نقاب پہنے ہوئے، آپ نے دیکھا بختر گاڑیوں میں ڈال کے لے گیا ہے. یہ پولیس ہی کرتی رہی ہے نا، یہ کوئی یہ اور تو نہیں کرتا نا. یہ ساری بروٹیلٹی اور یہ سارا اگر دیکھا جائے مرنڈا اگر قوانین، میں نے باقاعدہ یہاں پٹیشن فائل کی ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں کہ اس طرح نہیں. اور جسٹس راہیل کا میں نے پہلے جسٹس جوار حسن کے پاس تھی جسٹس، اور کافی عرصے سے یہ پٹیشن چل رہی ہے کہ جس میں یہ رائٹس جو ہے نا، یہ عام شہری کے اگر کوئی قیدی بھی ہے تو اس کے بھی رائٹس ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن آپ نے نہیں، یہاں آپ نے آپ جو لوگ گرفتار ہونے کے بعد واپس آئے ہیں انہوں نے تو آپ کو بتایا غیر انسانی رویے تک کی باتیں کی ہیں، سلوک کی باتیں کی ہیں.
कि क्या कुछ होता रहा यहाँ। बिल्कुल तो ठीक ये है, वाला बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन बात यही है कि इसमें ना हमारे पास ना आइन की हुक्मरानी है ना कानून की हुक्मरानी है, लेकिन बहरहाल अगर आइन की हुक्मरानी होती और कानून की हुक्मरानी होती तो फिर हमारा कानून इस हवाले से किस तरह से अपना रास्ता लेगा या लेना चाहिए, वो हम ज़रा इस पर ज़रा सिद्दीक साहब से जानेंगे। लेकिन जनरल साहब, मामला ये है कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो अवाम में गम व गुस्सा तो है, ऑलरेडी है, वो इदारों के ख़िलाफ़ भी है, जो भी वजूहात हैं, चाहे उसकी सियासी वजूहात हैं, चाहे एक प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं जो कि ऐसे वाक़यात से फ़ायदा उठाती हैं, चाहे वो आप उनको हवा देती हैं, मगर द रियलिटी इज़ रियलिटी, यू कैन नॉट डिनाई इट। अब मामला ये है कि जब हमें उसके बाद बजाय इसके कि उस गम गुस्से को एड्रेस इस तरह से भी किया जाए, चाहे मैं तमाम इदारों की बात कर रही हूँ, ठीक है ये वाक़या हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था और इनके मुर्जुमों को हम सज़ा देंगे। 9 मई का वाक़या हुआ, सब ने मजम्मत की, मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसने नहीं किया, और हमें ये इदारों की तरफ से ही बताया गया कि हमारे पास नाकाबिले तदीद शवाहिद हैं और फौरी तौर पर एक्शन भी लिया गया, गिरफ्तारियां भी हुई, मिलिट्री कोर्ट्स, सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहें कि जी मामूली वाक़या था, मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के दिया, सोशल मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के दिया, इंक्वायरी करेंगे, देख लेंगे, नारे लग गए, तो यहाँ से फिर हमें एहसास होता है कि मतलब एक नहीं दो पाकिस्तान। जी, मछली में अर्ज की ना कि वाकया बड़ा इसलिए हो गया है कि जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है, वाकयात तो हो जाना ठीक है, बदकिस्मती है, नहीं होने चाहिए, लेकिन हो जाते हैं वाकयात, लेकिन फिर उसको हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज्म है, पाकिस्तान में होना चाहिए था, नहीं है, आपके सामने आ गया सारा। आप अब आज के दौर में इस मामले को इस तरह कह कर के भाई ये मामूली है, इसको हम कर लेंगे, इमीडिएटली अगर उसी वक्त के जो दोनों इदारों के लोकल जो सरबराहान हैं, वो खास तौर पे जो पुलिस वाले हैं, ये आकर बताते कि जो वाकया है, इसकी ज्वाइंट इंक्वायरी की टीम बन गई है, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, वो आपके सामने होगी, जो कसूरवार सजा मिल जाएगी और मिलनी चाहिए सजा, चाहे किसी तरफ से भी हो। वो तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान में, और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कवानीन और आइन ये सब जब तक सब के लिए एक तरीके से डील नहीं करेगा सारे पाकिस्तान में, सब पाकिस्तानियों को, आपने खुद ही उसका एक मजाक बना के रख दिया। देखिए आइन के साथ जो कुछ हुआ पिछले 2-3-4 सालों में हम देख रहे हैं, बल्कि कई सालों से इस तरीके से आइन को आहिस्ता आहिस्ता हमने उसकी शक्ल बिगाड़ के रख दी है। आज उसी आइन के तहत आप किसी को सजाए मौत भी दे सकते हैं, और उसी आइन के तहत आप किसी को छोड़ भी सकते हैं। हमने ये देखा, ये वही कवानीन आपके हैं, फरसुदा हैं, आज से 150 साल पहले के बने हुए हैं। पाकिस्तान बल्कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारा इंजाम अदल और सारा सिस्टम जो है, मैं सारे सिस्टम को इसलिए कसूरवार समझता हूँ कि अगर लोगों के दिल में डर हो, खौफ हो कि हम गलत काम करेंगे हमें सजा मिलेगी, उसका अगर चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे किसी और इदारे से ताल्लुक है, वो अगर इससे पीछे अगर उसके दिल में ये बात होगी, आम आवाम के दिल में बात होगी, तो आप देखिए वाकयात कम होंगे। अब इस किस्म के वाकयात के बाद आवाम का रिएक्शन दोनों इदारों के खिलाफ आया है, और जैसे मैंने अर्ज की कि हर एक को अपनी शिकायत होंगी, लेकिन अवाम का रिएक्शन बाय इटसेल्फ ये हमें बताना चाहिए, अवाम के रिएक्शन ने, कि भाई इस वाक़े को हैंडल कर जिस तरीके से हैंडल किया गया है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया को अलाउ किया गया कि वो इसको अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक पेश करे, आज इसकी वजह से हम ये समझ रहे हैं कि इस वाक़े को हैंडल करने में जो मसाइल बने हैं, और जो आज मसाइल आपके सामने खड़े हुए हैं, और जो और बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारे दोस्तों ने बात की आपके सामने आ गई हैं, उन सारों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये मामला जैसे मैंने पहले अर्ज की, इसको मैनेजमेंट की, लोकल मैनेजमेंट थी, जो उसकी फायर फाइटिंग थी वो थी, फिर पीछे चलते चलते जब आप आते हैं देखते हैं आइन की, कानून की, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ताकतवर इस मुल्क में जो है, वो चाहे आपने देखा जैसे आज तक मैं भी ये पढ़ रहा था कि वियतनाम में एक प्रॉपर्टी टाइकून को जिसने $27 बिलियन का कुछ उसके खिलाफ केस हुआ, उसको सजाए मौत दे दी उन्होंने। पाकिस्तान में उसकी हम तौजीहात पेश करते रहते हैं। आप कहने जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा लें कि जनरल साहब देखिए मामला ये है कि जब पुलिस एहलकार हमारे पास आईजी पुलिस खुद उठ के सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी पुलिस वालों का ये कसूर था, उन्होंने एसओपीज फॉलो नहीं किए, महकमाना कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ की जो हमारे सामने प्रेस रिलीज आती है वो ये आती है कि जी मामूली वाक़या था, बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। बढ़ाना चढ़ाना तो ठीक है, सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने किया भी, प्रोपेगेंडा भी हुआ और अपने अपने नफरत का इजहार भी किया, अपने अपना उन्होंने एक पूरा रोल प्ले किया, जिसको कहते हैं ना कि वो तेल डालना आग में, लेकिन वाक़या तो अपनी जगह था। तो जब हम दूसरी तरफ की महकमाना कार्रवाई करते हैं तो फिर हमें बताया जाता है जी अंदर अंदर हो गई है, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। क्या दूसरी तरह से भी ये कोई पॉसिबिलिटी है कि बताया जाए कि कौन लोग मुलविस थे, उन्होंने गलत काम किया, उनका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है और इदारे की बदनामी का सबब बने?
देखिए नादिया, एक चीज आपको बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, फौज पाकिस्तान में किसी लेवल पर भी इस किस्म की लाकानूनियत को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर आज हम इसको इसी तरह जाने देंगे तो फौज पाकिस्तान में मसाइल बढ़ेंगे। फौज पाकिस्तान का अपना तरीक़ाकार है। जब ये माजिद बात कर रहे थे, वो हमारे सामने का वाक़या है। फौज में बड़ी, फौज के अंदर से ये आवाज़ें उठी जिन्होंने इसको बाद में इसको जो वाक़या सामने आया था, फौज के अंदर से ही ये बाद में बात हुई और उस वक्त जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, चीफ आर्मी स्टाफ थे, सजाए मौत की तौसीक की। उस बंदे को साथ 3 सोल्जर्स को भी फांसी दी गई, फिर किसी ने किसी को माफ़ नहीं किया। उसका नतीजा ये है कि उसके बाद में हम देखिए कि फौज बड़ी केयरफुल थी। इस किस्म कोई वाक़या फिर नहीं हुआ। इस वाक़े के मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस बात का मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस वाक़े की अभी तक जो आर्मी की इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी और जो इस सिलसिले में जो भी कसूरवार हैं उनके नाम सामने आ चुके होंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई अगर शुरू नहीं हो गई ईद की शूटिंग की वजह से तो मंडे को कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, तो सजा भी मिल जाएगी। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं कॉल लेती हूँ, ब्रेक से ज़रा वापस आती हूँ। तो ये तो एक वाक़या हमने बावल नगर वाला वाक़या देखा जिसको हमने डिस्कस भी किया, लेकिन उसके अलावा भी हम जिस जगह पर रह रहे हैं, कभी जो वो ASF का जो एहलकार है वो अगर वर्दी में तो वो बच्ची के बाल खींच के उसको ज़मीन पर पटक रहा है। अगर पुलिस जो मिल्लत एक्सप्रेस का हमने वाक़या देखा वो वर्दी में है, वो औरत पे तशद्दुद, क्या अगर आप वर्दी पहन लेते हैं, चाहे मैं पंजाब पुलिस की बात करूं, तो क्या आपको आपका कानून, इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कानून ये राइट दे देता है, ये हक दे देता है कि आप आम सिविलियंस के पे आपकी मर्जी जिस तरह से आप उनका सुलूक करें, चूंकि आप वर्दी में हैं और आपको वर्दी का बहुत जोम है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। माजिद निज़ामी और अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद निज़ामी साहब, ज़रा मुझे थोड़ा सा मुख्तसर ये बताएं कि जो बावल नगर वाला वाक़या हुआ और ये जो पहले जो पुलिस ने रेड किया जिसमें कहा गया कि SOP को फॉलो नहीं किया गया, ये SOPs को फॉलो नहीं किया गया, वो एक यकीनन गलत अमल था और उसके बाद मेरा ख्याल है कोई एक्शन पुलिस के खिलाफ ले भी लिया गया था जिन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया था या एक घर में घुसे थे। उस घर में घुसने का मकसद क्या था और वहां पर जाके क्यों उन्होंने ज़िद्दोकोब किया लोगों को, फैमिली को? जी, इंतहाई माज़रत के साथ ख़ुसूसन पंजाब के अंदर ये पुलिस के लिए एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर वो किसी भी शक की बुनियाद पर किसी भी घर में जाते हैं और उसका कानूनी सहारा इसलिए लिया जाता है कि हम किसी इश्तिहारी की तलाश में थे या हमें किसी मुखबर ने ये इतला दी कि वहाँ पर कोई गैर कानूनी सरगर्मी हो रही है। तो ये दो चीज़ों को बुनियाद बना के अमूमन पुलिस की जानिब से ऐसा काम किया जाता है और चूँकि इस मर्तबा भी ये बिल्कुल नॉर्मल था, पुलिस के SOPs के मुताबिक ये सब कुछ ठीक था, लेकिन मामला ये हुआ कि चूँकि सामने जो मौजूद फरीक है उसका ताल्लुक एक पुलिस से बेहतर और पुलिस से बरतर इदारे से निकल आया, तो ये पुलिस को नहीं पता था, हो गया। ये पुलिस को नहीं पता था कि अंदर कौन है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं पता था और ये इस तरह की वाकयात तो पंजाब में रोज होते हैं। और इस हवाले से चूंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि जिस तरह से पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया गया और उन्होंने घरों के अंदर चीजें तोड़ी, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, बदजुबानी की, तो उनके लिए तो ये एक नॉर्मल पैटर्न था। बिल्कुल सही है। लेकिन उन्हें ये बात बाद में पता चली कि वो किसी गलत जगह पे हाथ डाल बैठे हैं, ये भेड़ों के छत्ते पे उन्होंने हाथ डाल लिया और जिसके बाद फिर उन्हें इस चीज को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब वो थाने वापस आए तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो गई और उनको हवालात में भी बंद कर दिया गया, ऐसे ही था? जी बिल्कुल। अब मामला ये है कि चूंकि यहाँ पे हमने बात की, मुआशरों में जब ताकत का फलसफा प्रिवेल करता है या वो बरतर हो जाता है तो फिर स्कोर सेटल करने की बारी आती है। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब पुलिस के हवाले से उस वक्त तादीबी कार्रवाई की गई, उन लोगों को हवालात में बंद किया गया, उन पुलिस एहलकारों को जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने बदसलूकी की है। लेकिन ये जो स्कोर सेटल करने का मामला होता है या ये मैसेज देना कि हम सुपीरियर हैं, ये वो मामलात हैं, ये वो नज़रियात हैं, ये वो वर्ल्ड व्यू है जिसकी वजह से ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं और ये कंटिन्यूएशन है। हम देखते हैं कि साल 2 साल में कहीं ना कहीं कसूर में, इस्लामाबाद में, मोटरवे पर, लाहौर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाकया होता है कि जो ज़्यादा ताकत रखने वाला इदारा है वो अपने से कमतर इदारे को या उसके फ़र्द को तशद्दुद का या ज़्यादती का निशाना बनाता है। और ये जो स्कोर सेटल करने आए थे इनकी कोई तादाद पता है आपको? जी
جی یہ تو درجنوں کی تعداد تھی، اور جو وہاں سے رپورٹرز کے ذریعے یا جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں ان سے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ قافلے کی صورت میں آئے تھے، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس معاملے میں کہ وہ میسج کنوے کر کے جائیں۔ اظہر صدیق صاحب، اگر یہ اب قانون کیا کہتا ہے، مطلب قانون پنجاب پولیس کے لیے کچھ ہے نہیں ہے؟ عوام کے ساتھ تو یہ آئے دن ہوتا ہے، ہم نے 2 سالوں میں کیا سے کیا نہیں دیکھا، کون سی چادر، کون سا تقدس کی پامالی نہ ہوئی ہے، چادر 4 دیواری کی پامالی نہ ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر پھر ہم بات اگر قانون کی کر لیں تو کیا کہتا ہے پنجاب پولیس کے لیے قانون، اور پھر دوسرے ادارے جو اسکور سیٹل کر رہے ہیں یہاں پر کر رہے تھے؟ دیکھیں، اگر تو یہ نارمل واقعہ تھا، تھانے کے اوپر حملہ ہونا یا تھانے گھر جا کر حملہ کرنا، تو یہ دہشت گردی کا واقعہ تو بنتا ہے نا، 780 تو لگتی ہے ہر کسی کیس میں۔ اگر آپ دیکھ لیں، پھر ہاؤس ٹریس پاس کرنا اور سرکاری وردی کے اندر ہاتھ اٹھانا، اس کی بہت خطرناک دفعہ آپ دیکھیے گا نا، عام آدمی کے کتنے کیسز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکن ہیں، کئی بے گناہ ہیں، وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں جیلوں کے اندر۔ کیا کیا تشدد لوگوں کے سامنے ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ہے۔ اور جو بات بڑی زبردست ہے نا، یعنی یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے لا قانونیت اتنی خود سکھائی، ہم نے ان کو بالکل کوئی توجہ نہیں دی۔ یعنی اتنے عرصے سے اگر یہ شور ڈال رہا تھا تو کسی نہ کسی طرح ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہمارے میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں، انہیں بھی توجہ طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ پولیس کو اتنا اس طرح نہ کریں کہ وہ عوام کے اوپر چک دوڑے۔ یہ اس کا چک دوڑنے کا الٹیمیٹلی یہ اس کا نقصان ہے، اور یہ نقصان تو پھر اب بھگتنا پڑے گا، کسی ایک ادارے کو تو یہ بھگتنا پڑے گا کہ یہ نقصان جو ہوا ہے اس کے نقصان میں اس کے اثرات بہت دور در دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بات صحیح ہے ہمارے صاحب جیسے کہا، اس طرح کے واقعے بڑے مجھے آج بھی یاد ہیں۔ چودھری پرویز علی کا دور تھا، مونس علی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس وقت، اس کے علاوہ ہم نے کئی ہے، یعنی یہ والے چھوٹے موٹے اکا دکا واقعہ تو ہمیں ایسے دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس نوعیت کا واقعہ جس نوعیت کا بہاولپور بڑا اور اتنی تعداد میں باقاعدہ انویڈ کرنے کے حوالے سے، اور اس کا امپریشن بھی اچھا نہیں ہے کہ ہمارے بھاول نگر ہے، ہاں جی بڑے بیٹھ گئے ہیں، بڑوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں آئین پاکستان 1973 ہے، جہاں قانون اور آئین کی حکمرانی ہے۔ ایک سیاسی جماعت اس وقت فسائیت کا شکار ہے، اسی کے اوپر قانون چلنا ہے، کسی اور کے اوپر قانون نہیں چلنا، یہ ایک آئین کی منشا نہیں ہے۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ اس واقعے کی بالکل صاف شفاف، جیسے انکوائری کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ انکوائری سے مسئلہ حل ہوگا، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین، مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ماجد نظامی صاحب، جو ہم نے ملت ایکسپریس میں دیکھا، جس طرح سے ایک پولیس والے نے، وہ بھی وردی میں تھا، اس نے ایک عورت پر، ایک بچی پہ تشدد کر دیا کہ جی اس نے ٹکٹ نہیں لیا، تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ آپ نے ایک عورت پہ جو ہے وہ پبلکلی اس پہ آپ نے اس کی کوٹ لگا دی؟ پھر ہم نے اے ایس ایف کے اہلکار کو دیکھا، وہ بھی یونیفارم میں تھا۔ تو یہ زوم تو ہے، وہ میرا خیال ہے یونیفارم کا ہے چاہے کہیں بھی ہو، کہ وہ بچی معصوم سی، ایک چھوٹی سی بچی، وہ اپنے والد کو ریسیو کرنے وہاں پر آئی ہوئی تھی، والد کو دیکھ کے وہ جذباتی ہوئی، بھاگی، اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے زمین پہ پٹک دیا۔ تو یہ تو ہمارے یہاں چل رہا ہے، ہم اس کو کس طرح سے اس کی کوئی روک تھام، یہ تو میرا خیال ہے یہ مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں بن گیا ہے۔ جی بالکل، اس مائنڈ سیٹ کی مزاحمت کی بالکل ضرورت ہے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ جو طاقتور اور کمزور کا جو مسئلہ ہے، اس کی بجائے ہم قانون کی حکمرانی کی بات کریں۔ ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں ایک چیز کامن ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے اپنے سٹیٹس سے کم تر لوگوں پر ہاتھ اٹھایا۔ ان میں سے آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنے سٹیٹس سے کسی بہتر شخص کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو یا اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو اس لیے جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پر آپ کی کچھ رائٹس ہیں اور ڈیوٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ ڈر نہیں رہا کہ آپ کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، کیونکہ یہ جو ہائرارکی ہے اس کے اندر سب لوگ اپنے سے کمتر کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی لیے ملکوں میں قانون بنائے جاتے ہیں، آئین تحریر کیے جاتے ہیں جو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہاں پر مائٹ از رائٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر میرٹ ہوگا اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ ورڈ اس لیے اہم ہے، یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہیں، یہاں پر پریکٹیکلی چیزیں بہت بدل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان چیزوں پر آواز کیوں بلند کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہی سٹینڈرڈز ہیں، یہی معیار ہیں۔ ان سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہمارے پاس ایسی کوئی بنیاد نہیں ہوگی
جس پہ معاشرہ قائم رہ سکے, جس پہ ملک قائم رہ سکے. اگر ہم ٹرین کی بات کریں, ہم ایئرپورٹ کی بات کریں, ہم تھانے کی بات کریں یا کوئی اور بات کریں, اس میں کامن فیکٹر کیا نکلتا ہے کہ جہاں پر آپ طاقتور ہیں وہاں پر آپ کے سامنے کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس چیز کو چینج ہونا چاہیے, اور عوامی شعور اس حد تک بڑھ چکا ہے, اور یہ اس دفعہ ریزسٹنس دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو مٹی پاؤ اسکیم ہے یا یہ جو ایک کلچر ہے کہ بس ٹھیک ہے معاملہ حل ہو چکا ہے جی, سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں, اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اچھا, مجھے ایک اور چیز سمجھائیں, میں ذرا لاء کے حوالے سے بات کروں گی اسد صدیق سے لے کے ماجد. مجھے ایک اور چیز سمجھائیں, یہ جو ہوا کہ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ہائپ وہ کر دیا, پروپیگنڈا کر دیا, سوشل میڈیا پہ بڑھا چڑھا کے غلط چیزیں پیش کی گئیں. غلط کیا ہوا؟ بڑھا چڑھا کے ضرور ہوگا, جتنے لوگ ہوں گے ان کی اپنی اپنی رائے ہوگی, کوئی ایک بات کرنے پہ اکتفا کر لے گا, کوئی اس کو 10 آگے تک لے کر جائے گا. لیکن ایسا سوشل میڈیا نے کیا دکھایا جو نہیں ہوا تھا؟ رائے کو چھوڑ دیں, لوگوں کے اوپینین کیا تھے؟ دیکھیے ایسی مجھے تو اس رائے سے بالکل اختلاف ہے. آپ آئینے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, آپ کو اپنے دامن پر موجود داغوں کو دیکھنا چاہیے. بنیادی سا معاملہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ آفیشیل سٹیٹمنٹس کتنے گھنٹوں بعد آئی, کتنے دنوں بعد آئیں, اور کون کون سا ادارہ کتنی دیر خاموش رہا. جب آپ یہ ٹائم لائن نکالیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کاؤنٹر سٹریٹجی بنائی جا رہی تھی کہ اس چیز کو مینج کیسے کرنا ہے. معاملہ یہاں پہ نہیں ہے, معاملہ یہاں پہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے, اب آپ نے اس پہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے. پہلے آپ نے سورسز کے ذریعے خبریں چلوائیں, جب ان سے آپ کا گزارا نہیں ہوا تو پھر آپ نے کہا کہ اب اس کو جو سول قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. جب وہاں سے نہیں ہو سکا, وہاں پہ وہ کہانیاں سناتے رہے کہ ہم نے تسلیم کر لینے میں کیا کسی کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ غلط ہوا تو کہہ دیجئے ہاں ہوا, انفرادی فعل تھا, تعدیبی کاروائی ہوگی, محکمانہ کاروائی ہوگی, یہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اظہر صدیق صاحب آتی ہوں آپ کی طرح. یہی کرنے میں تو حرج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے, اور جب آپ اپنے آپ کو غلطی پر مانتے ہیں یا قصوروار سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا دل چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے یا میرے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دل گردہ ایک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب, میں ذرا اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی. دیکھیں 9 مئی ہم نے دیکھا, اس کا تو کوئی ہم جواز ہو ہی نہیں سکتا نا, ہم ہر کوئی اس کی مذمت کرتا رہا, لیکن ہم نے فوری طور پہ دیکھا, جو میں جنرل صاحب سے ہی بات کری تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ ناقابل شواہد ثبوت موجود ہے, اور وہ ناقابل شواہد ثبوت کیا تھے؟ وہ ویژولز ہی تھے, وہ ویڈیو کلپس ہی تھے, وہ ریکارڈنگز ہی تھیں جن کو بیس بنا کے فوری طور پر ایکشن لیا گیا, اور بالکل درست بھی لیا گیا, ہم وہ بھی نہیں کہہ رہے. اور آپ نے کارروائی کی, سب نے کارروائی کی, آپ نے حراست میں لیے, ان کے اوپر ملٹری کورٹس میں چلا کہ عام عوام نے ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو معاملہ ملٹری کورٹس میں چلے گا. لیکن جب اگر فورسز نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایک سیولین تھانوں کو یا سیولین چیزوں کو لوگوں کو اس طرح سے نشانہ بنایا, تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلنے, کیا ہمیں پتہ کرنے کا رائٹ نہیں ہے کہ کیا مقدمہ چلا, کیا سزائیں ملیں, کون کون قصوروار تھا, کیسے یہ معاملہ ہوا؟ ہمیں کہہ دیا جائے کہ جی ہم کارروائی کریں گے, انکوائری کریں گے, معمولی واقعہ تھا, سب ٹھیک ہے, نعرے لگ گئے. نادیہ, ایک بڑی واضح طور پر آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنگل کا قانون یا پتھروں کے زمانے کا اصول کیا تھے. جب آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں انسانیت کی اہمیت بتائی گئی, وہاں اداروں کو طاقتور کا نہیں بتایا گیا, وہاں معاشرے میں ایک عام آدمی کی عزت حقوق تھے. انسان دین اسلام نے حقوق دیے, مالک کا, کام کا, مرد کا, عورت کا, بیوی کا, شوہر کا, والد کا, بچوں کا, ہمسایوں کا, یہ حقوق دیے, اور وہ حقوق کہے گے کہ حقوق پر عمل درآمد کرنا ہے. آج اگر ہم دیکھا جائے یہ والے جو حقوق کا پرنسپل ہے وہ پوری دنیا میں اپنا لیا. آپ برطانیہ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, آپ اس طرح کے حالات, آپ صرف چھوٹی سی ایک مثال دیکھ لیجئے گا. کیا ہوا تھا, ایک کالے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, پورا آپ نے حال دیکھا, کتنے لوگ کھڑے ہو گئے وہاں پر پوری دنیا کے اندر, اور منطقیاں جام تک لے گا. ہمارے ہاں کیا کچھ ہوا, ہمارے ہاں دن دہاڑے گھروں سے لوگوں کو اٹھایا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا, کئی کو گھر چھوڑ دیا گیا, لیکن ہم خاموشی ہماری طرف سے رہی. تو یہ ہم ایک بحثیت مردہ قوم ہے کہ ہمیں
हम समझ रहे हैं कि इनको इस तरह नहीं ले, अगर आज मामला उठाया होता, आज अगर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होती तो ये वाकया ही ना होता। बिल्कुल ये सही वाकया बात। बजाते खुद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर जरूरत इस अमर की है कि रूल ऑफ लॉ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, चाहे बिल्कुल कोई भी दुरुस्त, बिल्कुल कितना दुरुस्त। थैंक यू ताकतवर वेरी क्या हो। मच एज़ सिद्दीक साहब, वाजिद निज़ामी साहब, ज़फ़र, शुक्रिया अदा करूंगी, और जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी। बात ये है कि अवाम ने भी शायद मज़ामत करनी छोड़ दी है और इम्यून होते जा रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात होते ही चले जाते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।